अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना फिर मवाजना डॉक्टर तैमूर रहमान से किया, और उसमें फिर अपने अपने उन्होंने बड़े अपना आपको उसूली मौक़िफ़ दिखाने की कोशिश की कि बड़े फेयर हैं और बड़े जो है वो साफ़ सुथरे हैं, पवित्र हैं। और तैमूर रहमान जो है वो एक तरीके से उन्होंने कोशिश की कि वो गुनाहों में डूबे हुए हैं। लेकिन एक इंट्रोडक्शन कैसर अहमद राजा का दूसरे लोगों के पास भी है। उनके नाक़दीन का कहना है कि, और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पूरी वीडियो चलाई, कि कैसर अहमद राजा का तारुफ़ ये है कि वो लोगों को फ़लस्तीन के नाम पे जज्बाती बनाते रहे, कहते रहे कि अगर हुकूमत ख़ुद नहीं कर सकती हमें भेज दे। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई आपकी तो नीदरलैंड की नेशनैलिटी है, तो आप तो जा सकते हैं, तो फिर उन्होंने कहा मैं क्या करूँगा जाकर, क्या करूँगा, नहीं मैं क्या करूँगा। तो आपकी हकीकत ये है कि आपके दावे में और उसमें तज़ाद है। हमने नहीं कहा आपको दावा, हमें पता है कि इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये जो भड़के मारी थी वो। फिर कैसर अहमद राजा की हकीकत ये है कि ब्लास्फेमी में इन्होंने ज़ाती रंजिश पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को टारगेट किया। अगर ये वाकई ब्लास्फेमी के हवाले से अगर ये एक मुखलिस होते, तो सवाल ये पैदा होता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तो अभी अदालत साबित करेगी कि हुआ है या मामला नहीं हुआ है, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने खुद भी ज़बानी तौर पे इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि उन्होंने ब्लास्फेमी की। लेकिन जुनैद जमशेद ने ब्लास्फेमी की और उसने एतराफ़ भी किया और रोते हुए उसने माफ़ी भी मांगी। एक जुमला आप कैसर अहमद राजा का उसके हवाले से दिखा दें, या सारे तबलीगी उसको डिफेंड करने पहुंच गए, एक जुमला क्रिटिकल आप उसको दिखा दें। मुफ्ती तारिक मसूद ने की, गलती भी की, गलती किया उसने, ब्लास्फेमी मसलन की और उसमें माफ़ी भी मांगी, उसको माफ़ी मिल गई मौलवी को, क्योंकि उसके जो है वो डांडे इधर उधर हैं, उसके भी डांडे वहीं मिलते हैं, तारें वहीं मिलती हैं, डोरें वहीं से हिलती हैं जहाँ जिससे कैसर अहमद राजा की मिलती हैं। एक जुमला बता दें कि इसने उस पर बोला हो कि तारिक मसूद का उसको कंडेम किया हो, उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया हो, कभी नहीं। मंजूर मैंगल मेंबर रसूल पे बैठ के गालियां बकता है, लेकिन कैसर अहमद राजा के ख्याल में ये कोई गुस्ताखी नहीं है। वो गंदे गंदे लतीफ़े सुनाएगा, गंदी गंदी बातें करेगा, तो उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिपाही साहबा वाले जो है इसका कचूमर बना देंगे, इसको पता है। इसी तरह खादिम रिजवी सारी ज़िंदगी गालियां बकता रहा मेंबर पे बैठकर, ये नहीं बोलेगा खादिम रिजवी के खिलाफ, क्योंकि टीएलपी वाले जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसकी बहादुरी के ये किस्से हैं, इसकी बहादुरी का ये इंट्रोडक्शन है। इस हवाले से राव अब्दुल रहीम जैसे नोटोरियस लॉयर को इसने सपोर्ट किया। कभी इसने कोशिश नहीं की कि ब्लास्फेमी गैंग के जो बंदे हैं, अगर वो जेन्युइन हैं, वो मुफ्ती तारिक मसूद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जुनैद जमशेद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, खादिम रिजवी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, मंजूर मंगल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। इतने सारे पीरों ने काजी फाइज ईसा के नाम ले लेकर गालियां बकी मिंबर रसूल पे बैठकर, और इतने सारे मौलवियों ने, मजाल है कि उसने नहीं। फिर इनकी हकीकत यह है कि ये पाकिस्तान की लड़कियां जिनको यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए वैसे ही अपनी जान ख़तरे में डालनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके ख़ानदान की तरफ से मुखालफत होती है। ये शख्स इतना झूठा है कि इसने अपनी वीडियो में कहा कि पाकिस्तान के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तालीमी इदारे हैं, वहाँ बरहना डांस होता है। मसलन लाखों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ते हैं। आपने कभी किसी यूनिवर्सिटी में बरहना डांस देखा? और इसने नीम बरहना भी नहीं कहा, नीम और यानी बरहना डांस होता है, जिनाकारी वहाँ पर होती है, पहली ड्रग्स वहाँ पर होती है। ये कहता है कि यूनिवर्सिटी की चार दीवारी बना के दे दी है कि यहाँ पर आप करें जिनाकारी और म्यूज़िक करें, गाने करें। अब ये हकीकत ये है कि इसके जो नज़रियाती बाप दादे हैं, उनकी जो फॉलोवर्स हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के गुंडे, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई मिली नगमे पे भी अगर म्यूजिक बजाएं तो वो पहुंच जाते हैं मारने के लिए। लड़का लड़की बैठ के बेचारे पढ़ भी रहे हों तो मारने के लिए पहुंच जाते हैं। कब, किस यूनिवर्सिटी में, इसने कौन सा सबूत दिया? एक नंबर का झूठा है कि यूनिवर्सिटी में कितने नंगे डांसों की इसने जो है वीडियो दिखाई, कितने वहां पे जो इसने कहा है जिनाकारी हो रही है उसका सबूत दिया। तो इसने कहा वहां पे पहला ड्रग्स वहां होता है, जिनाकारी वहां होती है, इस तरह की इसने बकवास की। तो ये इसकी हकीकत है। फिर ये लोगों के लिबास पे बड़ा वो तनकीद करता है, पाकिस्तानी लड़कियों को कहता है गो टू किचन, और खुद इसकी तस्वीरें फेसबुक पर कहीं 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 से अगर इसने हटाई नहीं है तो आप आज भी देख सकते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो भी की है। खुद ये
اچھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نظر کا پردہ ہوتا ہے، حیا کا پردہ ہوتا ہے. آپ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے میں، یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیونکہ پاکستانی لڑکیوں کو کہتا ہے کہ کچن جائیں، خود یہ جو ہے وہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ بتیسی نکال کے دانت نکال کے کھڑا ہوا. یہ اس نے خود کہی ایسے اگر ایک لڑکی کسی پاکستانی مرد کے لیے نامحرم ہے تو اس کے لیے بھی نامحرم ہے نا. پھر یہ کیوں جا کر وہ کرتا ہے وہاں پر؟ تو اس کی تصویریں موجود ہیں، آپ وہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کا بڑا یہ ڈھنڈورا ہے کہ جی میں تو شریعت کے مطابق، میں تو حرام حلال اور وہ سارا دیکھتا ہوں، میں تو یہ ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں. جب اس نے شہزاد رائے پر ایک ویڈیو کی، اس کو ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی تیرے کون سے رنگ پر، تیرے کون سے روپ کو ہم مانیں؟ جب تو کلین شیو تھا وہ اسلامی کلر تھا. اب تو نے تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی ہے، جو اشرف علی تھانوی، قاسم نانا توی، رشید گنگوہی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، کوئی بھی مولوی اگر یہ کہہ دے کہ اس کی داڑھی اسلامی ہے، جو یہ کہتا ہے نا آرتھوڈاکس، میں آرتھوڈاکس مسلمان ہوں، کوئی ایک آرتھوڈاکس مسلمان کہہ دے، مولانا مودودی وغیرہ کہہ دیں کہ اس کی داڑھی جو ہے وہ، حالانکہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اچھے انسان ہو سکتے ہیں، داڑھی رکھ لیں اچھی بات ہے، نہیں رکھیں یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس میں کسی بندے کو نہیں کرنا. تو آپ کا کون سا روپ بھائی اسلامی ہے؟ آپ جب پینٹ کوٹ پہنتے تھے، جب آپ وہ ٹائی لگاتے تھے، جس ٹائی کو آپ کو سارے آرتھوڈاکس مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہولی کراس کی سمبل ہے، یہ صلیب کا سمبل ہے، وہ اسلامی روپ تھا. پھر آپ کلین شیو تھے جب اسلامی روپ تھا، یا ابھی آپ کا اسلامی روپ ہے؟ اور پھر جب آپ آرتھوڈاکسی کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس آرتھوڈاکسی نے تو اشرف علی تھانوی نے کہا کہ 6 سال کی بچی کو آپ پڑھائیں نہیں، 6 سال سے آگے، چھٹی کلاس سے آگے نہ پڑھائیں، یا لڑکی کو آپ لکھنا ہی نہ سکھائیں. پھر اسی طرح انہی آرتھوڈاکس نے جو ہے وہ ویڈیو کو بھی حرام قرار دیا، فوٹوگرافی کو بھی حرام قرار دیا، انہوں نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بھی حرام قرار دیا، ٹی وی کو بھی حرام قرار دیا، تصویروں کو بھی حرام قرار دیا. لیکن آپ آرتھوڈاکسی کے سارے دعوے کے باوجود یوٹیوب پہ بیٹھے میں اپنی تصویریں، اپنی تشہیر، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں. پھر ان کا بڑا رونا ہے آبسینٹی کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے. اچھا جی، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ بے حیائی پاکستان میں ہے یا نیدرلینڈ میں ہے؟ اور اگر آپ کے بس میں ہو بے حیائی سے بچنا تو آپ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے یا نیدرلینڈ میں رہنا پسند کریں گے؟ تو اگر آپ خود، اگین ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ساری دنیا جو ہے وہ انسانوں کے لیے، انسان کہیں بھی جائے چاہے رہ سکتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بے حیائی ہے، برہنہ ڈانس ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، اور بھائی پشاور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، کوئٹہ یونیورسٹی، کہیں بھی چلے جائیں، بیچاری ساری لڑکیوں نے، تقریباً ایک بڑی تعداد لڑکیوں کی جو ہے وہ برقعے اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یا چادر اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یا دوپٹہ اوڑھی ہوئی ہوتی ہیں. آپ جب اس طرح کا جھوٹ بولیں گے تو آپ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ بھائی نیدرلینڈ کے تو گلی کوچوں میں جگہ جگہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ تو بیان نہیں کیے جا سکتے، تو پھر آپ نیدرلینڈ کیوں چلے گئے؟ آپ پاکستان میں کم از کم رہتے ہیں، پاکستان میں گلی کوچوں میں تو یہ مناظر آپ کو نظر نہیں آئیں گے نا. اگر آپ نے یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا ہے تو پھر کیا اس کو آپ کی اپنی لاجک کے مطابق اس کو بغیرتی قرار نہیں دیا جائے اگر آپ نے پیسے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ کی ایک شناخت یہ بھی ہے. پھر آپ کی یہ شناخت ہے کہ آپ دلائل جو ہے وہ آپ کے دلائل جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ جی ایسے مسلمان سائنسدان تھے جو جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے. کون سے بھائی سائنسدان تھے؟ مسلمان سائنسدان. آپ جس آرتھوڈاکسی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، جو امام حنبل کی ہے، جو ابن تیمیہ، ابو الحسن اشعری، غزالی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی ہے. ان لوگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑا. امام حنبل کے بیٹے نے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو اینالوجیکل ریزننگ یوز کرنے پر جو ہے ان کو اسلام کے دائرے سے ہی ایک طریقے سے خارج کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کو کافر و زندیق قرار دیا گیا. ان کے جو دونوں استاد تھے، اخائی، ابراہیم اخائی نخائی، اور وہ دوسرے ابی سلمان، جو دونوں تھے، ان پر بھی دشنام ترازی کی گئی. سارے مسلمان سائنسدانوں کو، یا ایک بڑی تعداد میں جو مسلمان سائنسدان تھے، فلسفی تھے، ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ابن تیمیہ نے جو ہے ابن سینا کے خلاف لکھا، جس کی جو ہے کتابیں یورپ میں پڑھائی جاتی رہی ہیں. تو یہ جو آپ آرتھوڈاکسی بتا رہے ہیں، اس آرتھوڈاکسی کا مرکز تو درس نظامی کے مدارس ہیں. ان مدارس نے کون سے بھائی کریٹیکل تھنکنگ والے پیدا کیے ہیں؟ کون سا سائنسدان پیدا کیا ہے؟ کون سا فلسفی اور منطق داں پیدا کیے ہیں؟
تو یہ ساری باتیں، اب آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی میں بے حیائی نظر آتی ہے، ننگے ڈانس نظر آتے ہیں جو نہیں ہیں، یونیورسٹی میں آپ کو زناکاری نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں آپ کو ڈرگس نظر آتی ہے ہر جگہ. حالانکہ یونیورسٹی میں بہت سارے لڑکوں کو ہم نے تو یہ دیکھا وہ بیچارے فکر مند ہوتے تھے کہ اپنی فیسیں کیسے دیں، 2-2 ڈھائی بجے تک یونیورسٹی لینے کے بعد وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے تاکہ اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں، اپنی تعلیم کو فنڈ کر سکیں. تو یونیورسٹی میں جو آپ کو ننگے ناچ، وہ تو کہیں نہیں ہے، آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا، وہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں. جو ننگے ناچ نہیں ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں، جو زناکاری نہیں ہے وہ نظر آ جاتے ہیں. لیکن مدارس میں جو مولوی روزانہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. اس پہ کوئی انویسٹیگیشن یہ شخص نہیں کرے گا، کوئی انویسٹیگیشن کی بات نہیں کرے گا. پھر جس آرتھوڈاکسی کو آپ نے تیمور رحمان پہ کہا کہ آپ پردہ ڈالتے ہیں، آپ کھل کر سامنے نہیں آتے، میں تو کھل کے سامنے آتا ہوں. نہیں سر، آپ کھل کے سامنے نہیں آتے. کھل کے اگر آپ سامنے آئیں تو پھر آپ علل اعلان کہیں کہ بریلوی مولویوں نے جو مولانا مودودی پہ کفر کا فتویٰ لگایا، شاطم رسول کا ایون فتویٰ لگایا ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شیفرڈ قرار دیا، کہا گدڑیا ہے، اس پر بریلوی مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. تو پھر آپ اگر آرتھوڈاکس ہیں آپ کھل کر کہیں، کیونکہ سارے آرتھوڈاکس مولویوں نے ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، شاہ احمد نورانی، مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، مولانا عبد الوہاب نجدی، امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ سارے جو عالم ہیں، سو کالڈ عالم، امام اعظم ابو حنیفہ اور چند کو ماں سوائے چند کے، ان سب پر کفر کے فتوے. تو آپ ان کو پھر مانیں، آپ کہیں کہ میں اللہ نہیں، آپ چھپاتے ہیں، آپ ان باتوں کو نہیں بتاتے کہ یہ ساری آرتھوڈاکسی. اس لیے کہ مذہب اگر آپ کا ذاتی معاملہ نہیں رہے گا تو آپ اسی طرح ایک دوسرے کے کفر کے فتوے لگائیں گے. یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، عیسائی دنیا اٹھا کر دیکھ لیں پوری تاریخ میں کس طرح رومن کیتھولک نے ایرینز کو بھی نان عیسائی قرار دیا، پروٹیسٹنٹ کو بھی نان عیسائی قرار دیا، پیورٹینز کو بھی نان عیسائی قرار دیا، گریک آرتھوڈاکس کو، جیکوبائٹ کو، میرونائٹ کو، سب کو نان عیسائی قرار دیا. تو یہ کوئی نہیں ہے. اس لیے مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہونا چاہیے. آپ کے دل میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا. خدا اور بندے کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا نام مذہب ہے. آپ کے دل میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا، اور کسی اور کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو لیٹ اٹ بی اے پرائیویٹ میٹر. تو آپ نے جو اپنی شناخت بتائی ہے وہ شناخت آپ کے تمام حقائق کے طرح ڈسٹارٹڈ ہے. اصل شناخت یہ ہے کہ آپ کی ہر ویڈیو میں، ہر معاملات میں منافقت نظر آتا ہے، حقائق کی ڈسٹورشن نظر آتی ہے. باقی یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں کہ سوویت یونین میں 110 ملین لوگ مارے ہیں، اس پہ بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں. یہ بھی آپ کا سفید جھوٹ ہے. یہ ایک نوبیل پرائز ہولڈر تھا، اس نے یہ فگر دیا ہے. آپ ذرا سوویت یونین کی 1917 کی جو ہے وہ مردم شماری، وہ آبادی چیک کر لیں. 1917 میں جب انقلاب آیا، جب بھی 2 ملین سے زیادہ لوگ مارے گئے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر سول وار ہوئی، اور جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک نے اس پر حملہ کیا. 27 ملین سے 40 ملین جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے. تو اس کے باوجود 1956 میں جو سوویت یونین کی آبادی تھی وہ اچھی خاصی تھی. تو اتنے سارے لوگ، اگر 110 ملین وہ مارے گئے آپ کے بقول، اور پھر 40 ملین وہ مارے گئے، تو یہ 150 ملین یہ ہو گئے. 2 ملین اگر کم از کم رکھ لیں آپ فرسٹ ورلڈ وار میں، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں رہنے کے باوجود 1956 میں سوویت یونین کی کیا آبادی تھی. یہ آپ سارا پروپیگنڈا نکالتے ہیں دی بلیک بک آف کمیونزم، جو ایک ڈسکریڈیٹڈ بک ہے. اور اب سوویت یونین کے ڈاکومنٹس اوپن ہیں، ٹھیک ہے. آر جے رمل نے اور دوسرے لوگوں نے جو لکھا ہے اس کی کوئی جو ہے وہ مضبوط سند جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور سوویت یونین کی آبادی کا خود آپ اندازہ کر لیں. دوسری آپ نے بات یہ جو کی کہ جی ہزاروں مسجدیں یہ ہو گئیں، چرچ یہ ہو گئے، بند ہو گئے. آپ نے کیا کیا تھا بھائی لال مسجد کے ساتھ؟ تو اورنگزیب نے کیا کیا تھا گولکنڈا کی مسجد کے ساتھ؟ ریاستیں اسی طرح ڈیل کرتی ہیں، آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں. تو وہاں بھی سوویت یونین میں جو چرچز امریکن سی آئی اے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے، جو مسجد کے مولوی امریکن سی آئی اے کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے تھے، ان کو وہ کیا گیا. ورنہ تو
زیادہ تر محدثین کی قبریں جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اٹھا کے پھینکا؟ سعودی عرب نے تو ساری قبریں مسمار کر دی تھی جب وہ آئے تھے، اس پر کبھی آپ کی زبان نہیں کھلتی، وہاں پر تالے لگ جاتے ہیں آپ کی زبان پر۔ تو اگر ان کو نفرت ہوتی تو وہ ہر چیز کی نشانی مٹاتے نا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ان کی زبانیں، ان کے جو ہے نام مٹائے گئے۔ اسلام کریموف، آج بھی نام میں اسلام ہے، آپ کہتے ہیں کہ اسلامی نام نہیں رکھنے دیتے تھے۔ ناموں کا تعلق کلچرل بنیادوں پہ ہوتا ہے بھائی۔ بھٹی جو ہے وہ ہندوؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، سکھوں میں بھی پائے جاتے ہیں، مسیحیوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح چیمے چٹھے یہ سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ ناموں کا تعلق مذاہب سے نہیں ہوتا، ناموں کا تعلق جو ہے وہ زبان سے ہوتا ہے۔ عربی میں نام، بہت سارے لوگوں کے نام عربی میں تھے، اسلام سے پہلے بھی وہی نام رہے، اسلام کے بعد بھی وہی رہے۔ تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں، آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے اور آپ کی منافقت ہے، اور آپ ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ یہ ہوتا ہے نا کہ بے ضرر ہو، آپ جس نوعیت کے جھوٹ بولتے ہیں ان سے انسانوں کو جسمانی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ خالی آپ اپنا یوٹیوب کا ٹائٹل اٹھا لیں، اگر آپ اسلام اپنے ازم کو اسلام سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ نے پہلے ہی اپنے مخالف کو اسلام سے باہر نکال دیا نا۔ یہ کون سا طریقہ ہے لوگوں کو مذہب کے قریب لانے کا؟ یہ تو آپ ان کو آگ میں پھینک رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جب آپ یہ کہتے ہیں پاکستان میں کھڑے ہو کر کہ یونیورسٹیز میں ننگے ناچ ہو رہے ہیں، تو آپ افغان طالبان کی طرح پاکستان کی لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں زنا کاری ہو رہی ہے، ننگے ناچ ہو رہے ہیں، وہاں پر ڈرگز ہو رہی ہے، تو یقیناً محدود پیمانے پہ ڈرگز ہوتی ہوگی، I'm not ruling out that possibility، لیکن جو جتنے بڑے پیمانے پر جو مدرسوں میں زیادتیاں ہوتی ہیں وہ تو آپ نہیں کہتے کہ مدرسے بند کریں، جو بالکل اڈے بنے ہوئے ہیں اس چیز کے۔ ہر مولوی، دوسرا مولوی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے یا وہ تشدد میں انوالو ہے، اس کا کبھی آپ نہیں بولتے کہ اس کو بند کیا جائے۔ تو قیصر احمد راجہ صاحب، آپ کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ آپ منافقت کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہیں۔